अज़ीज़ व खुदा यसु मसीह के कादर जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आज फिर खुदा के हजूर में हम एक बार इकट्ठे हुए हैं। बेशक हम मुख्तलिफ़ जगहों पर हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में बैठे हैं, लेकिन खुदा के रूह में हम एक दिल एक जान एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे हैं। आज खुदा के कलाम में से जितने भी हम एक दूसरे को देख रहे हैं, इस कलाम की बातों को सुन रहे हैं, हम ये मिलकर सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। लेकिन आज का जो मज़मून होगा हमारा वो है क़यादत की नेमतें जो मसीह यस्सु ने कलीसिया को बख्शी। क़यादत की नेमतें जो मसीह यस्सु ने कलीसिया को बख्शी। हवाला जात को जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि खुदा का कलाम हमें इन नेमतों के बारे में क्या सिखाता है। मैंने थोड़ा सा आज लिखा है ताकि मैसेज को छोटा करने के लिए, कि बाय हार्ट जब बोलते जाते हैं तो फिर वो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि बहुत छोटा सा इसको रखें। आज खुदा का कलाम ने जैसे मुझे आगाही बख्शी, यूं लिखा है, मसीह यस्सु ने क़यादत की नेमतें क्यों कलीसिया को बख्शी। मसीह यस्सु ने क़यादत की नेमतें क्यों कलीसिया को बख्शी, ये एक सवालिया निशान है। आगे लिखा है कि सलीब पर हमारे गुनाहों के बदले मर जाने के बाद हमारा मुनज्जी यस्सु आसमान पर उठाया गया ताकि वो बाप के दैनी हाथ तख्त नशीन हो, और फिर वहाँ से उसने बड़े इख्तियार से कलीसिया को क़यादत की नेमतें बख्शी। उसने कलीसिया में रसूल, नबी, मुबश्शिर, पासबान और उस्ताद बख्शे ताकि वो ईमानदारों का ईमान पुख्ता करें। ये जो ईमान को पुख्ता करने के लिए हमें ये क़यादतें बख्शी गई हैं। बेशक ये हमारी कलीसिया में 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से ताल्लुक़ से जानी जाती है, और ये हमारी कलीसिया में होने भी चाहिए और चर्चेज़ में हैं भी। और उसके लिए जो दारोमदार है इन खिदमतों का, इन बातों का, कि हमें खुदा के साथ एक दूसरे के ईमान को पुख्ता करना है। इसका हवाला अगर देखेंगे तो खुदा का कलाम यूँ फरमाता है, इफसियों के नाम लिखा गया ख़त, इफसिस की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त, उसका 4 बाब और उसकी 11 और 12 2 आयात हम पढ़ेंगे। इफसिस की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त, उसका 4 बाब और उसकी 11 और 12 2 आयात हम की तिलावत करेंगे, जिसमें यूँ लिखा है, और उसी ने बाज़ को रसूल, बाज़ को नबी और बाज़ को मुबश्शिर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। ये खुदा यस्सु मसीह ने कलीसियाओं में ये चीज़ें दी हैं। वो इसलिए कि हम कामलियत की तरफ बढ़ते जाएं, ईमान में पुख्ता होकर, ईमान में मजबूत होकर, ईमान की मजबूती को थामे हुए, हासिल किए हुए, एक दूसरे के लिए ईमान की तक़वियत का बायस बनते हुए हम आगे बढ़ते जाएं, और कलीसिया में जो है ईमान मजबूती पकड़े। और जब ये जो वक्त गुज़र रहा है
یہ مشکلات جو ہم پہ گزر رہی ہیں یا آتی رہی ہیں، ان میں ایماندار اپنے اپنے ایمان میں پختہ رہے ہیں اور رہیں گے۔ یہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو خدا میں مضبوط ہیں وہ کبھی ڈاواڈول نہیں ہوتے۔ لیکن اس لیے خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے رومیوں کے خط میں کہ کمزور ایمان والوں کو اپنے ساتھ شامل کر لو، اس لیے کہ خدا کے کلام کی باتیں جب ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں اپنی ٹیسٹمنی کے وسیلہ سے، کلام کی باتوں کے وسیلہ سے، تو پھر ہم تقویت پاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کی ہے ورس 11 شیئر کی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، آج میری طبیعت کافی خراب تھی، لیکن خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا کی خدمت کے لیے پھر بھی مجھے حوصلہ ملا ہے، قوت ملی ہے، طاقت ملی ہے کہ میں آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کر سکوں، اور میں کوشش کروں گا کہ آہستہ آہستہ بولوں۔ افسس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، اس کا 4 باب، اس کی 11 آیت میں نے پڑھ دی ہے۔ اس کی 12 آیت میں یوں لکھا ہے، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ یہاں جو آیات دی گئی ہیں، یا جو پھر خدا یسوع مسیح نے اپنی کلیسیاؤں میں، اپنی اس عالمگیر کلیسیا میں یہ جو خدمات سونپی ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو یہ دکھائیں کہ میرے پاس بڑا عہدہ ہے یا اس کے پاس عہدہ نہیں ہے، یا کلیسیا میں ایسے ہی ہے۔ یہ ساری خدمات جو ہمیں خداوند یسوع مسیح نے بخشی ہیں کلیسیا میں، جس کو عالمگیر کلیسیا بھی کہتے ہیں، جس کو دلہن کے روپ بھی دیتے ہیں، ان سب کے لیے اس لیے یہ خدمت گزاری کا کام دیا گیا کہ ہم سب مل کر یہ ساری باتیں جب کرتے ہیں تو پھر یہ ہو کہ کلیسیا جس کے لیے یہ خدمات دی گئی ہیں، یہ مل کر کیا کریں؟ مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی پائے۔ اس لیے یہ خدمات ہمیں دی گئی ہیں۔ لیکن آگے چل کے تھوڑا سا ہم دیکھیں گے خدا کے حضور میں، جو میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے۔ ایمانداروں کو تربیت دیتے ہیں، رہنما کلیسیا کے جو رہنما ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، یہ جو عہدیداران ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، یہ 5 فولڈ منسٹری جو ہیں، یہ کرتی کیا ہیں؟ یہ رہنما کلیسیا کے ایمانداروں کو تربیت دیتے ہیں تاکہ خدمت کا کام سر انجام دیے جائیں اور کلیسیا میں مسیح یسوع کی مرضی کو پورا کیا جائے۔ جب مسیح یسوع کی مرضی کو، اس کے کلام کو بجا لائیں گے تو پھر مسیح کا بدن ترقی پاتا ہے۔ وہ آپ میں، مجھ میں، روح زمین پر جہاں پر بھی اس کے فالوور، اس کے لوگ بیٹھے ہیں، اس کے کلام کی باتوں کو پڑھتے سنتے ہیں، اور اس کلام میں جو لکھی گئی ساری باتیں ہیں جن پر عمل کرتے ہیں، تو پھر مسیح کا بدن جو ہے، مسیح کی کلیسیا جو ہے، وہ پھر ترقی پاتا ہے۔ اور رہنما ایمانداروں کو بھی روحانی ہتھیار سے لیس کریں۔ پھر سے دوبارہ سے اس کو میں ریڈ کرتا ہوں۔ رہنما کلیسیا کے ایمانداروں کو تربیت دیتے ہیں تاکہ خدمت کا کام سر انجام دیے جائیں اور کلیسیا میں مسیح یسوع کی مرضی کو پورا کیا جائے، اور رہنما ایمانداروں کو بھی روحانی ہتھیاروں سے لیس کریں، اور ایمانداروں کو بھی روحانی ہتھیاروں سے لیس کریں۔
اس لیے کہ وہ کیا کرنا ہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ پہلی بات، خدا کی خدمت کرنی ہے۔ نمبر پہلا جو آج سیکھیں گے، پہلی بات کہ وہ خدا کی خدمت کرے۔ اس لیے رہنما جو چنے گئے، جو کلیسیا کے عہدیداران چنے گئے، وہ اس لیے کہ کلیسیا ترقی پائے، مسیح کا بدن ترقی پائے اور کلیسیا ایمان میں بڑھتی جائے۔ اور جب ایسا ہوگا تو پھر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس کی خدمت کرنی ہے؟ خداوند کی خدمت کرنی ہے۔ اور خدا کے کلام میں اس حوالے کو ضرور ہم دیکھیں گے کہ خداوند کی خدمت کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس حوالے کو دیکھیں، افسس کی کلیسیا کا جو خط میں سے جو میں نے حوالہ پڑھا ہے، اس کا باب 4، اس کی 11 اور 12 آیت جو میں نے پڑھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 13 بھی پڑھوں گا آپ کی انکریج کے لیے۔ جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے پر ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک پہنچ نہ جائیں۔ اس لیے یہ قیادتیں ہمیں بخشی گئی تاکہ ہم جو کمزور ایمان والے ہیں، جن کا ایمان پختہ نہیں ہے، جو پھر کسی بھی طریقے سے کسی طرح کی کوئی کمی ہے، تو خدا کے خادم جو مقرر شدہ ہیں، کلیسیاؤں میں ہیں، عالمگیر کلیسیا میں ہیں، وہ خداوند کے کلام کی وسیلہ سے ہم پر وہ باتیں، وہ راز ہم پر کھولتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تاکہ ہم جو ایماندار ہیں، جو ہم ایمان لے آئے ہیں، خدا کی کلیسیا میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر ہم روز بروز آگے بڑھتے جائیں اور ہم ایمان کی مضبوطی میں بڑھ کر خدا کے اس قد تک، جیسا کہ خدا کا کلام لکھا ہے، خدا کے قد کے اندازہ تک پہنچ سکے، ہم اس کو پہچان سکیں اور مسیح کا جو بدن ہے اس میں ہم ترقی پا سکیں۔ اس حوالے کو ہم دیکھیں گے، جیسا کہ میں نے نمبر 1 جو آپ سے شیئر کیا ہے کہ خداوند کی خدمت کرے، اس لیے ہم نے یہ کرنا ہے۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھیں گے اعمال کی کتاب، اس کا 13 باب، اعمال کی کتاب اس کا 13 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ اعمال کی کتاب اس کا 13 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت دیکھیں گے۔ میں آپ کے ساتھ نکال کر پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کہ نبی اور معلم تھے، یعنی برناباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیس قرینی اور منہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل، یہ ان کے نام لکھے گئے ہیں۔ دوسری آیت میں یہ لکھا ہے، جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کرو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ جب عزیزو ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ خداوند کی خدمت کا ایک حصہ ہے۔ خداوند کی خدمت کے لیے ہم ایک دوسرے کو تیار کرتے ہیں، اور اس میں رہنمائی ہماری کون کرتا ہے؟ خدا کا پاک روح۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ میرا جانا ضرور ہے، جب میں جاؤں گا تو آپ کے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجوں گا، وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہارے ساتھ بھی رہے گا، تمہارے اندر بھی رہے گا، وہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو۔ میں شارٹ کر رہا ہوں بہت ساری چیزوں کو، کیونکہ خدا کے کلام کو جب ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہم واقفیت بھی رکھتے ہیں
اور خدا اپنے پاک روح کے دوارا ہم پر بہت ساری ایسی چیزیں، نئی نئی چیزیں کھولتا ہے جن کو ہم سیکھتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر خدا کے پاک روح نے ان نبیوں کو، ان معلم کو، ان استادوں کو ان پر ظاہر کیا کہ میرے لیے 2 آدمی چن لو۔ انہوں نے کیا کیا؟ تیسری آیت، تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا، انہیں چن لیا اور پھر انہوں نے آگے رخصت کیا۔ یہ ہے کلیسیا میں سے پھلدار کلیسیا کہہ سکتے ہیں آپ، جس کا فروٹ دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں اور اس سے برکت پاتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایک بات دیکھیں گے، ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے۔ پہلا پوائنٹ جو ہم نے دیکھا ہے کہ خداوند کی خدمت کرنی ہے ہم سب نے مل کر۔ دوسری بات، ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے۔ وہ خدا کا کلام کس طریقے سے ہمیں سکھاتا ہے اور اس کا پیٹرن کیا ہے، یہ خدا کے جب پرانی کلیسیا جب شروع ہوئی تو اعمال کی کتاب میں ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیسے سکھاتا ہے۔ اس کی آیت نمبر 44 اور 44، یہ 2 آیتیں ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 44 اور 46، اس میں یوں لکھا ہے، اور ہر روز، یہاں 44 ہے، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، وہ اور اپنا مال سباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 47 آپ کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہوں، آخری، اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خدا ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ یہ ہے عزیزو، جب ہم ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت میں آج کے دور میں ہمیں خدا نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، اس کے دیے ہوئے میں سے ہمیں خدا کے حضور میں لٹانا ہے، دوسروں کو لک آفٹر کرنی ہے، دوسروں کی خدمت کرنی ہے۔ جب آپ دوسروں کی خدمت کریں گے، کوئی اور آپ کے لیے کھڑا ہوگا جو آپ کی خدمت کرے گا۔ اور اسی طرح یہ ڈر اور خوف خدا کے کلام میں سے جو ہمیں ملتا ہے، یہ پیٹرن جو خدا کے کلام میں سے خدمت کے حوالے سے ملتا ہے، یہ ایسا ہی ہے اور ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو یقیناً خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ تیسری بات ہم دیکھیں گے، دنیا کی خدمت کرنی ہے۔ پہلی بات ہم نے سیکھی کہ خداوند کی خدمت کرنی ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ وفادار ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں۔ اور جب ہم لوکل حلقے میں یا پھر اپنے شہر میں، اپنے ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں تو پھر خدا ہمیں ہماری سرحدوں کو بڑھا دیتا ہے، پھر ہم دنیا کی خدمت میں جٹ جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے بھی خدا کے کلام میں سے حوالہ ہم دیکھیں گے۔ اعمال 2 باب اس کی 47 آیت میں نے آلریڈی پڑھ چکا ہوں۔ وہاں پر طرح طرح کے لوگ، طرح طرح کے جگہوں سے لوگ جمع ہوئے، لیکن جو خدا کی رسولوں کے وسیلہ سے، خدا کے نبیوں کے وسیلہ سے، خدا کے معلم جو اس وقت کے تھے ان کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو سنتے تھے، ان کی ٹیچنگ کو سنتے تھے، ایمان لے آتے تھے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خدا
ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ اسی طرح آج ہم دنیا میں کسی کے پاس جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، دوسرے شہروں میں کسی کے پاس جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، لیکن اس میڈیا کے تھرو جو خداوند کے لوگوں کو دے رکھا ہے، انہوں نے اپنا روپیہ پیسہ ٹائم خرچ کر کے ان چیزوں کو سیٹ اپ کیا ہے تاکہ روح زمین پر ایک عام آدمی کی آواز کو دوسروں تک پہنچایا جا سکے، ایک ایماندار کی آواز کو خدا کے کلام کے وسیلہ کو لے کر، خدا کے کلام کی باتوں کو لے کر، خدا کے کلام کے تھرو ان باتوں کو جو ہم ایک دوسرے پر رابطہ نہیں کر سکتے، میڈیا کے تھرو ہم ان باتوں کو ایک دوسرے تک پہنچا سکیں تاکہ ہم کلیسیا کا بدن جہاں جہاں پر بھی ہے وہ ترقی پائے، وہ مضبوط ہو ایمان میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے دور میں جہاں پر ہمیں مشکلات کا سامنا ہے ہم ڈاواڈول ہو جائیں۔ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، ہم آگے بڑھیں گے، دیکھیں گے مرکز کی کتاب، مرکز کی انجیل، اس کا 16 باب، اس کی 2 آیات پڑھیں گے ہم۔ مرکز کی انجیل، اس کا 16 باب اور اس کی آیت پڑھیں گے 15 سے 20 تک۔ 15 سے 20 تک میں پڑھ دوں گا آپ کے لیے۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اس لیے انہوں نے قیادتیں بخشی، ان قیادتوں کو حکم دیا گیا، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے اور وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے، نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ یہ خدا کے کلام میں یہ باتیں جو لکھی گئی ہیں۔ آگے پڑھتا ہوں۔ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دائنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ کسی معجزے کو، کسی شفا کو ہم نے ثابت نہیں کرنا، کسی دعا کو ہم نے ثابت نہیں کرنا، جو بھی ہم کام کریں گے ایمان کی پختگی میں رہ کر، ایمان کے وسیلہ سے مضبوطی کے ساتھ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو جب کلیم کریں گے تو خدا کا کلام خود اپنے آپ کو ثابت کرے گا، ہمیں کسی چیز کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا خود اپنے بیٹے کے وسیلہ سے جو کلام اس نے کیا ہوا ہے، جو قلم بند ہو چکا ہے، ہمارے پاس ہے، اس کی روح کی ہدایت سے جو لکھا گیا ہے، اس میں جو لکھا ہے اس پر جب عمل کریں گے تو یقیناً مسیح کا بدن ترقی پاتا ہے، اور جب مسیح کا بدن ترقی پائے گا تو پھر یہ چیزیں، خدا کا کلام یوں فرماتا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے، یہ سارے کام ہوں گے، دعائیں کرنے سے لوگ اچھے بھی ہوں گے، دعائیں کرنے سے لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی۔ جب آپ ٹیلی فون پر، سوشل میڈیا کے تھرو خدا کے کلام کی باتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ ان باتوں کو سن کر ایمان لائیں گے اور خدا کی اس راست بازی کو پورا کریں گے۔ اگر ہم خدا پر ایمان لا کر، خدا کے کلام کو سن کر، اس پر ایمان لا کر اس کی راست بازی کو پورا کرتے ہیں تو خدا کے حکموں کو بجا لاتے ہیں۔ اگر ہم نہیں کرتے تو عزیزو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یا پھر آپ جواب دے نہیں ہیں، وہ خود ہی
اس کلام کے جواب دہ ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کلام سنا تھا لیکن ہم نے سنی کو انسنی کر دیا، اور اس طریقے سے پھر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور بھی ایک حوالہ اور ہے، اعمال 2 باب اس کی 47 آیت میں نے آلریڈی پڑھ دی ہے، مرکز 16 باب اس کی 15 سے 20 آیت تک ہم نے پڑھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 26 منٹ ہمارے پاس ہو گئے ہیں اور ٹائم کافی لمبا ہے، نہیں چاہتے کہ یہ اور زیادہ لمبا ہو۔ لیکن آج ہم نے کیا بات سیکھی ہے خدا کے کلام میں سے، کہ قیادت کی نعمتیں جو مسیح یسوع نے کلیسیا کو بخشی، اور مسیح یسوع نے قیادت کی نعمت کو کیوں کلیسیا میں بخشا؟ اس لیے کہ ہم خداوند کی خدمت کریں، اور خداوند کی خدمت کرتے کرتے ایک دوسرے کی خدمت کریں، اور ایک دوسرے کی خدمت کرتے کرتے دنیا کی ہم نے خدمت کرنی ہے۔ اور خدا کے حوالہ جات کلام میں سے جو میں نے پڑھے ہیں خدا کے کلام کے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں تسلی کے ساتھ، اور ان پر اور غور و خوض ہو سکتی ہے۔ لیکن آگے چل کے اسی میسج کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے ہم، کہ قیادت کی 5 بڑی نعمتوں کی تفصیل، یہ جو نعمتیں یسوع مسیح نے کلیسیا کو بخشی، وہ جو 5 فولڈ منسٹری جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی تھوڑی سی تفصیل میں جائیں گے کہ کس کا کیا کام ہے اور کیسے ہونا چاہیے۔ خدا کا کلام کے بیچ میں سے دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ مجھ میں کوئی ایسی خوبی لیاقت نہیں ہے، مجھ سے بہت اچھے اچھے خدا کے خادم لوگ، ایماندار اس دنیا میں بستے ہیں، اور خدا کے کلام کی بڑے اچھے سے تفصیل بھی کرتے ہیں، تفسیریں بھی کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا گو ہیں خدا ان کو اور دن رات کثرت سے استعمال کرے اور اپنے فہم بخشے۔ اور میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، مجھے اور میرے خاندان کو، اور میرے ساتھ جو میری ٹیم راول پنڈی سے، گجرانوالہ سے جڑی ہوئی ہے، اور مانچسٹر سے، خدا ان کو بھی اسی طرح ان کے فہم کو بھی کھولے، عقل کو کھولے، تاکہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو اور زیادہ گہرے میں سے سیکھ کر خدا کے کلام کی باتوں کو دوسروں کو پہنچانے تک وسیلہ بن سکے۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا پاک، خدا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو جو رب الفاظ ہم سب کا خدا ہے، آج کے دن کے لیے خدا تیری حضوری کے لیے، تیری معموری کے لیے خدا، جو تو نے مجھے تندرستی صحت بخشی، اور میرے ساتھ اور میرے بہت سارے بہن بھائیوں کو تو نے تندرستی صحت کے ساتھ رکھا ہے، خاندانوں کی تندرستی صحت کے لیے، خوشی خرمی کے لیے تجھ سے شکر گزار ہوں۔ اور اے خدا ان لوگوں کے لیے خدا جو UK میں NHS میں کیئر ہومز میں جہاں کے بھی اے خدا لوگ بیمار ہیں، ہر ایک کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا اس کرونا کی وبا سے انہیں چھڑا، بچا، اور انہیں ایک وقت مہیا کر تاکہ وہ تیرے کلام پر غور کرے اور اپنی زندگیوں پر کو بچائیں اور توبہ کر کے اے خدا تیری طرف رجوع لائیں۔ پاکستان میں اے خدا اپنے ہاسپٹلز کے لیے اور ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، کیئرز کے لیے اے خدا، جو گھروں میں ہیں، جو ہسپتالوں میں ہیں، اور اے خدا ہر ایک کے لیے جو فرنٹ لائن پہ اے خدا میڈیکل کے تھرو اے خدا لوگوں کی لک آفٹر کر رہے ہیں، ہر ایک کی تندرستی کے سے دعا مانگتا ہوں، اور ان کو عقل دنائی بخش تاکہ اے خدا وہ خود بھی بچے اور دوسروں کو اس وبا سے بچانے کا سبب بن سکے۔ سب سے بڑھ کر اے خدا تیرا ہاتھ چاہتے ہیں، تو اپنا دینا ہاتھ بڑھا ہر ایک پر اور نظر کرم کر رہا ہے خدا۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو، یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے قادر جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔